ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफिर रहीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फइन्नका बिअअयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हिन्न तक़ूम व मिनल लैलि फसब्बिहु व इदबारन नुजूम वन नज्मि इज़ा हवा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मकाम मशाइख़ निज़ाम, उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नौजवानान मिल्लत और अज़ीज़ान किराम क़द्र, मिराजुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजू पर आज जो चंद गोशे में बयान करना चाहता हूँ, उसका आगाज हम यहाँ से करते हैं कि मैंने उन्वान गुफ्तगू के तौर पर सूरह तूर की आखिरी दो आयतें 27वें पारे से और साथ सूरह नज्म की इब्तिदाई चंद आयतों की तिलावत की। जिस तरह कुरान मजीद में रब्त बैन आयात होता है, यानी एक आयत के बाद जब दूसरी आयत आती है, मुफस्सिरीन का तरीका है इल्म तफसीर और उलूमुल कुरान के माहिरीन इस बात में गौर व ख़ौज़ करते हैं हमेशा कि अगली जो आयत कुरान मजीद में आई है इसका पिछली आयत के साथ क्या ताल्लुक है, और फिर इससे आगे जो आयत आ रही है उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है। अगली और पिछली आयतों का आपस में मानवी रब्त, माना, मफ़हूम और मज़मून के एतबार से उनके दरमियान जो रब्त और निस्बत है उस पर गौर किया जाता है। और अलहम से वन्नास तक पूरे कुरान मजीद की आयतें आपस के मानवी नज़्म और रब्त के अंदर मरबूत होती है। हमारा कलाम और हमारी गुफ्तगू बेरब्त हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम कहीं भी मानवी एतबार से बल्कि लफ्ज़ी एतबार से भी बेरब्त नहीं होता। तो जैसे कुरान मजीद के उलूम में एक इल्म है रब्त बैन आयात को जानना, इसी तरह उलूमुल कुरान में एक और पहलू है जिस पर तवज्जो कम की गई है, कम, वो है रब्त बैन सुवर। एक सूरत के बाद दूसरी सूरत आई, इन दो सूरतों में आपस में क्या रब्त, उसके बाद अगली सूरत आ रही है उसका और इसके दरमियान क्या रब्त। तो आयतों की तरह सूरतों के दरमियान भी एक मानवी रब्त होता है, मज़मूनों की आपस में कोई निस्बत होती है। बात आज रब्त बैन सुवर से करते हैं। सूरह नज्म अन-नज्म में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वाक़या मेराज का बयान है। ये सूरत शुरू हो रही है
بیان معراج سے، اور اس کے بعد پچھلی سورت متصل پہلی، وہ ہے سورہ طور، سورہ طور، اور معن بعد اگلی سورت سورہ نجم کے فوری بعد جو شروع ہو رہی ہے وہ ہے سورۃ القمر۔ کیا؟ اب ربط بین الصور سمجھانا چاہتا ہوں۔ درمیان میں سورت ہے جس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، پہلی سورت اس سے جو ہے اس کا نام ہے سورہ طور، اگلی سورت جو آ رہی ہے اس کا نام ہے سورۃ القمر۔ تو ان تین سورتوں میں ربط کیا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ربط یہ ہے کہ سورہ النجم جہاں معراج کا ذکر ہے، سفر معراج، محبوب اور محب کی داستان ملاقات ہے، ایک پیار اور محبت کی داستان ہے، ایک تذکرہ محبت ہے، بیان معراج تذکرہ محبت ہے، تذکرہ وصال ہے، تذکرہ ملاقات ہے، اور تذکرہ دیدار ہے۔ دیدار یار کی باتیں ہیں، ملاقات یار کی باتیں اور دیدار یار کی باتیں، واقعہ معراج ہے۔ اور سورۃ النجم کی پہلی 18 آیتیں، پہلی 18 آیتیں مسلسل تذکرہ یار پر، تذکرہ ملاقات پر، تذکرہ دیدار پر مشتمل، یہ بیان معراج۔ اور جس معراج کے بیان میں ملاقات اور دیدار کا ذکر ہونے والا تھا، معنوی ربط کے اعتبار سے اس سے پہلے بیان معراج تو اسی میں ہو گیا، بیان معراج تو اس صورت میں ہو گیا۔ اب معنن اس کے قریب ترین صورت طور کے عنوان سے بڑھ کر اور کون سی ہو سکتی ہے؟ طور کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے محبوب کی آواز سنی، محبوب کی آواز سنی تھی، اور محبوب نے بلا بھیجا تھا، باری تعالیٰ نے بلا بھیجا تھا کہ اے موسیٰ 30 راتیں دنیا کے ہجوم کو، جلوت کو، مخلوق کے معاملات کو چھوڑ کر تنہا اس طور پر ہماری خاطر آ کے بسر کر۔ 30 راتوں کے لیے بلایا، پھر 10 راتیں اور بڑھا دی۔ جب خلوت میں 40 راتیں گزر گئیں تو پھر محبوب نے کلام کیا، محبوب نے کلام کیا۔ جب کلمہ محبوب، جب اس کا پیارا پیارا کلام، میٹھی میٹھی آواز سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں گونجی تو محبوب کی آواز سن کر حوصلہ ہوا اور اشتیاق بڑھا، شوق بڑھا، تڑپ زیادہ ہوئی، اور کہا محبوب کلام کی ہے، تھوڑا سا دیدار بھی دے۔ کلام کیا ہے، ایک جھلک بھی دکھا۔ بس صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ موضوع وہ نہیں ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو محبوب سے ملاقات ہوئی پردے میں، ملاقات بھی ہوئی، بات بھی ہوئی، پر دیدار رہ گئے۔ دیدار تو جو کام طور پر رہ گیا اس کو سورہ نجم میں کر دیا، وہ معراج میں کر دیا۔ ملاقات بھی ہوئی، بات بھی ہوئی، دیدار رہ گیا۔ فرمایا اچھا سورہ طور کو یہاں مکمل کرتے ہیں، اور جو بات رہ گئی اسے لا مکان کے محبوب کے ساتھ کرتے ہیں۔
طور کا سورہ نجم سے یہ ربط ہے، ورنہ آپ پوری سورہ طور کو پڑھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کیا کریں، طلباء کو خاص طور پر ہدایت تاکہ سمجھ آئے آپ کو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ پوری سورہ طور اول سے آخر تک پڑھیں، والطور وکتاب مسطور۔ بس اس سورہ طور میں صرف پہلا لفظ ہے طور کا، بقایا پوری سورت میں طور کا کہیں ذکر نہیں، بس صرف پہلا لفظ ہے طور کا اشارہ، جہاں موسیٰ کو لذت کلام محبوب سے نوازا گیا، لذت کلام محبوب سے نوازا گیا۔ باقی پوری صورت میں طور کا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مذکور نہیں، بس ایک اشارہ دینا تھا تاکہ اگلی صورت جو النجم آ رہی ہے اور اس میں جو واقعہ معراج بیان ہونے والا ہے، تلاوت کرتے کرتے جب انسان سورہ طور پہ پہنچے تو انسان کا دماغ، اس کی سوچ، اس کی فکر طور تک جا پہنچے، وہ طور کو یاد کرے کہ جب تک طور کا ماحول پیدا نہ ہو نہ معراج بیان کرنے کا مزہ نہ سننے کا۔ جب تک ماحول طور پیدا نہ ہو اندر تو معراج نہ بیان کرنے کا مزہ نہ سننے کا مزہ۔ تو النجم سے پہلے سورہ طور کا نام اس لیے تھا کہ میرے محبوب کی ملاقات کی بات آ رہی ہے، اس سے پہلے طور کا ماحول پیدا کرے تاکہ اس ماحول میں بات سنی جائے۔ اور اس النجم کے بعد اگلی سورت سورۃ القمر ہے، سورۃ القمر ہے۔ اب قمر کا کیا تعلق النجم کے ساتھ، اس سورت کے ساتھ؟ اس کا تعلق بھی نقطہ معراج کے ساتھ۔ لفظ قمر آخرت میں اللہ کے دیدار کے لیے تمثال کے طور پہ بیان ہوا، دیدار الہی کے لیے قمر کو بطور مثال کے بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، حدیث صحیحہ ہے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، یا قیامت کے دن مومنوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا؟ کیا قیامت کے دن مومنوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کے سوال پر جواب میں فرمایا، ہاں ہوگا، انکم سترون ربکم کما ترون قمرکم، ہاں تم یقیناً اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھو، جیسے چاند کو دیکھتے ہو جوبن پر، بس اسی طرح قیامت کے دن مولا کا دیدار۔ تو قمر کا ذکر دیدار الہی کی مناسبت سے ہے۔ تو طور مطالبہ دیدار کی جگہ، قمر دیدار الہی کی آخرت میں تمثیل اور درمیان میں واقع ہے دیدار الہی۔ یہ ہے طور، نجم اور قمر کا باقی ربط ہے سورہ۔ اب سورتوں کے بعد میں نے عرض کیا آیاتوں کا بھی ربط، کیا عرض کیا؟ ربط بین الآیات بھی ہے۔ اس ربط بین الآیات کو سمجھانے کے لیے میں نے سورہ طور کی آخری 2 آیتیں اور النجم کی پہلی آیت پڑھی۔ اصل موضوع ثم دنا فبدلنا سے شروع ہوا ہے۔ اصل موضوع آج یہ ربط بین الآیات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب آپ 2 سورتوں کا باہمی ربط سمجھ گئے، اب یعنی طور مقام عشق اور سورہ النجم بیان معراج، اب 2 سورتوں کے بعد آیتوں کا ربط یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، کفار اور مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام حضور علیہ السلام کو تانے دیتے، آپ پر حملے کرتے، پتھر مارتے، دکھ دیتے، اذیتیں پہنچاتے اور حق کا کھلا انکار کرتے، آپ کو پریشان کرتے۔ ان پریشانیوں کا اور کفار مکہ کی ایذا رسانیوں کا اس سورہ طور میں ذکر ہے۔
پیچھے ذکر چلا آ رہا ہے، قرآن مجید میں مسلسل ذکر اس آیت اس صورت میں چلا آ رہا ہے، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھولے ہوئے لوگ ہیں، انہیں یاد دلاتے رہیے۔ آپ اللہ کی نعمت سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، آپ شاعر بھی نہیں، یعنی کافروں کے طعنے اور اللہ کا جواب، کافروں کی اذیتیں اور اللہ کی طرف سے تلقین صبر۔ یہ بیان تسلسل سے سورہ طور میں چلا آ رہا ہے۔ اب اس تذکرے کے بعد آخر میں فرمایا جا رہا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو شک نہیں کہ یہ کافر آپ کو بڑا پریشان کرتے، دکھ دیتے، اذیتیں دیتے، طرح طرح کے طعنے دیتے، تہمتیں لگاتے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے، کھلے حق کا انکار کرتے، اور بتقاضۂ بشریت آپ کے قلب اثر پر کبھی کبھی بوجھ آتا ہے، طبیعت کبھی رنجیدہ ہوتی، ملول ہوتی۔ ان حالات میں باری تعالیٰ اپنے حبیب کو تلقین صبر فرماتا ہے، اور تلقین صبر کا انداز بس یہاں سے پیار کا موضوع شروع ہو رہا ہے، محبت کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ۔ میرے حبیب، طائف کے بازاروں میں کافروں نے جو کچھ آپ سے کیا ہم نے دیکھا ہے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں 3 سال تک آپ کو قید میں رکھ کر کافروں نے جو جو ظلم ڈھائے ہم نے وہ بھی دیکھے۔ شہر مکہ کے گلی کوچوں میں ان ظالموں نے جو جو کچھ آپ سے کیا محبوب ہم نے وہ بھی دیکھا ہے۔ ان کا کوئی عمل ہماری آنکھوں سے پوشیدہ نہیں۔ تیرے دل پر ان کی ایذا رسانیوں سے ایک بوجھ کا آ جانا فطری بات ہے، مگر وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ۔ میرے پیارے، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر۔ یہ پتھر برساتے ہیں میرے پیارے، ان کے پتھروں کو نہ دے، یہ تانے دیتے ہیں ان کے تانوں پر دھیان نہ کر، تیروں کی بارش کرتے ہیں ان کے تیر نہ دے، تہمتیں لگاتے ہیں ان کی تہمتوں پر کان نہ دھر، ان سے بے نیاز اور بے فکر ہو جا۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، بس اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر، سب کچھ برداشت کر لے، صبر کر۔ اب دوستو، ہر صبر کے لیے ایک تصور ہوتا ہے، ہر صبر کے لیے ایک ہمیشہ صبر کسی نہ کسی تصور کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی کا بچہ فیل ہو گیا، وہ رونے لگا، والدین کہتے ہیں بیٹے صبر کر، نہ رو۔ تصور کیا ہے کہ اچھا بھائی محنت کر، اگر اب کے فیل ہو گیا ہے تو اگلی بار ممکن ہے تو اپنی کلاس میں فرسٹ آ جائے، زیادہ نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ اس بڑی کامیابی کے تصور میں صبر کر۔ نقصان ہو گیا، بچہ کسی کا فوت ہو گیا خدا نخواستہ، لوگ آگے کہتے ہیں بھائی صبر کریں۔ اس صبر میں تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ یہ بچہ اللہ کا مال تھا، اسی نے دیا، اسی نے دیا۔ اگر اس تصور کو پختہ کر لیں تو صبر آ جاتا۔ کاروبار میں خسارہ اور نقصان ہو گیا، لوگوں نے کہا صبر کریں، مطلب کیا کہ نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں۔ آج اگر نقصان ہو گیا تو پہلے وہ رب نفع بھی تو دیتا رہا، تو اس کی مہربانیوں کا تصور کر، اور جب وہ تصور پختہ ہوگا خود بخود طبیعت میں صبر آ جائے گا۔ صبر کے لیے ایک تصور کی پختگی چاہیے، صبر کے لیے ایک تصور اور پھر اس تصور میں پختگی چاہیے۔ اب حضور علیہ السلام کو صبر کی تلقین فرمائی۔ ادھر پتھر ہیں، تانے، تہمتیں،
تیر ہیں، مخالفتیں، مزاحمتیں، رکاوٹیں، اذیتیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، مصائب و آلام ہیں، ساری ہر صفت سے مشکلات ہیں۔ اور اس مشکلات بھرے ماحول میں تلقین صبر ہے۔ مولا صبر تو کروں، اور اس صبر کے لیے تصور کیا ہو؟ اس صبر کے لیے تصور کیا ہو؟ فرمایا ہم تصور دیتے ہیں، تو پختگی کر، واصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر۔ ان کے پتھر نہ دیکھ، تو مولا ان کے پتھروں کو نہ دیکھو تو کدھر دیکھوں؟ فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری طرف دیکھ۔ یہ دشمن پتھر مارتے ہیں تو کیا ہوا؟ ہماری طرف دیکھ، ہماری نگاہیں بھی تو ہر وقت تیری طرف جمی رہتی ہیں۔ تو جدھر جاتا ہے نگاہیں تیرا تعاقب کرتی، تو بستر پہ سوتا ہے میں تمہیں تکتا رہتا ہوں، تو چلتا پھرتا ہے میری نگاہیں تمہیں دیکھتی رہتی، تو سفر میں ہوتا ہے، اثر میں ہوتا ہے، لوگ مجھے دیکھتے ہیں میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ لوگ میری طرف تکتے ہیں، یہ تصور کرنا پیارے، اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے۔ یہ تصور کوئی کم ہے؟ ایک طرف دشمنوں کے پتھر اور ایک طرف ہر وقت تیرا رب کی نگاہوں میں رہنا، جب دونوں کا موازنہ کرے تو پتھروں کو کون یاد کرے گا؟ محبوب اس تصور میں پختگی کر، تصور حضوری کی بات ہو رہی ہے۔ ہم ہر وقت تمہیں دیکھتے، ہم نے ہر وقت تمہیں اپنی نگاہوں میں رکھا، ہر وقت ہماری نظریں تیری طرف ٹکی رہتی، ہر وقت تو ہماری نگاہ محبت میں ہے، نظر حفاظت میں ہے، اور توجہ شفقت میں ہے، ہر وقت وہ ہماری نگاہوں میں ہے پیارے۔ بس ہماری اس محبت کا دھیان کیا کر، سارے غم بھول جائیں۔ اس محبت کا دھیان کیا کر، سارے غم بھول جائیں۔ اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس تو ہر وقت ہماری آنکھوں میں رہتا ہے۔ مسبح بحمد ربک، اور پھر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کر۔ حین تقوم، جب بھی تو قیام کرے، جب کھڑا ہو مولا کی تسبیح کیا کر، اللہ کو یاد کیا کر، اور غم جب زیادہ ہجوم کرے میرے پیارے اتنی کثرت سے اللہ اللہ کیا کر، کہ اللہ اللہ کرنے سے غم دور ہوتے، اللہ اللہ کرنے سے غموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ جب دنیا زیادتی کرے تو میرے دھیان کی طرف دھیان کیا کر، میری طرف بھی دھیان کر اور میرے دھیان کی طرف بھی دھیان کر، اور جب قیام کرے میری تسبیح کر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اب رب پہلا آیات کی طرف آ رہے ہیں۔ اور جب رات چھا جائے اور ہر کوئی سو جائے تو اٹھ کر پھر مجھے یاد کیا کر۔ جب رات چھا جائے ہر کوئی سو جائے تو اٹھ کر پھر مجھے یاد کیا کر، میری تسبیح کیا کر، کہ محبوب کی یاد کا بہتر وقت رات ہے، محبوب کو منانے کا بہتر وقت رات ہے، اور محبوب کے دھیان میں غرق رہنے کا، مست رہنے کا بہتر وقت رات ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور جب رات آ جائے فَسَبِّحْ، اس کی تسبیح کیا کر، پھر بڑے شوق سے اللہ اللہ کیا کر۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور پھر خاص طور پہ اس وقت جب سارے تارے ڈوب جائیں، جب سارے تارے ڈوب جائیں اور جب رات چھا جائے اور ہر کوئی سو جائے اور کوئی جاگتا نہ ہو، ہر کوئی سو جائے کوئی جاگتا نہ ہو، تو محبوب اس وقت کھڑا ہوا کر، اس وقت مجھے یاد کیا کر۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور جب سارے ستارے چمک چمک کر اپنا اپنا وقت گزار کر، جب سارے
حیات کے نزدیک یہاں بسم اللہ کے بغیر الطور کو وَإِدْبَارَ النُّجُومِ وَالشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ پڑھنا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا پیارے رات کو اٹھا کر مجھے یاد کیا کر، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب سارے ستارے سو جائیں اور کوئی بھی جاگتا نہ ہو، سارے دنیا کے ستارے جب چمک چمک کر ڈوب جائیں تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اے میرے ستارے تب اٹھا کر۔ سارے ستارے جب ڈوب گئے تو ہمارا ستارہ چمک اٹھا۔ تمام انبیاء آسمان نبوت اور رسالت کے چمکتے ہوئے تارے تھے، ہر نبی اپنے اپنے وقت پر آیا، چمکا، اس نے ہدایت ربانی کا نور دنیا میں بکھیرا۔ ہر ایک نبی کے ستارہ نبوت کے چمکنے کا ایک وقت مقرر تھا، ہر کوئی آیا چمکا، ظلمتیں دور کرتا رہا اور پھر اپنے وقت پر وہ ستارہ غروب ہوا۔ ستارے آئے چمکے اور غروب ہوئے، آئے چمکے اور غروب ہوئے، حتیٰ کہ ادبار النجوم ایک وہ وقت آ گیا جب آفتاب نبوت اور رسالت کے سارے ستارے چمک چمک کر غروب ہو گئے، اور جب سب کے غروب ہونے کا وقت آیا تو والنجم، ہمارا نجم وحدت چمکا۔ پھر مصطفیٰ تو ایسا ستارہ بن کے چمکا کہ تو چمکتا رہے گا، تیرا غروب کبھی نہ ہوگا۔ ادبار النجوم، جب ستارے ڈوب جائیں تو پھر تو اس کے کسی ستارے کے چمکنے کا وقت نہیں ہوتا نا، تو سارے ستارے غروب ہو گئے، اس کے بعد پھر والنجم، پھر ایک ایسا ستارہ چمکا کہ جس کے مقدر میں صرف چمکنا ہی ہے، کبھی غروب نہ ہوگا۔ اس میں ختم نبوت بھی ہے، اس میں حضور کی رسالت کا دوام بھی ہے، اور یہ ایسا چمکتا ہوا ستارہ ہے کہ جو طلوع ہوا پھر اس کے بعد کوئی غروب نہیں۔ اور یہ ادبار النجوم والنجم اذا ہوا، سارے ڈوب گئے، سارے غروب ہو گئے، اور پھر ہمارا نجم وحدت چمکا۔ جب سارے ستارے غروب ہو جائیں تو قسم ہے تیری اے ہمارے چمکتے ہوئے تارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر چمک جائیں۔ یعنی اس کے اندر تصور خلوت ہے۔ ایک تصور خلوت تو خود رات میں ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور جب رات ہو جائے تو ہر کوئی سو جاتا ہے، تو رات میں خود خلوت ہے، رات میں خود ایک خلوت کہ ادبار النجوم والنجم، سارے ستارے غروب ہو جائیں تو پھر ہمارا ستارہ چمکے۔ اس کا تصور یہ ہے بقول مومن، تو میرے پاس ہوتا ہے گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس میں پیار کا نقطہ ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ جب سارے لوگ بھی سو جائیں، ستارے بھی ڈوب جائیں، محبوب اس وقت چمک کہ بس تو پھر ہمیں دیکھے اور ہم تمہیں تکتے رہیں۔ اس بات کو کر کے اب واقعہ معراج شروع ہو رہا ہے، والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے چمکتے ہوئے تارے کی جو معراج کی رات اوپر گیا یا معراج کی رات اوپر سے نیچے آیا، دونوں معنی ہیں۔ اب چونکہ آج اس کا موضوع یہ نہیں، والنجم اذا ہوا کی تفسیر آج کا موضوع نہیں، یہ دو چیزیں میں نے آپ کو ربط بین الصور اور ربط بین الآیات کی خاطر سمجھا کہ آیتوں میں یہ ربط ہے اور یہ ربط دے کر آگے معراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ چونکہ بیان سفر محبت کا ہے، اس لیے اس کا آغاز بھی کلمہ محبت سے کیا، والنجم، قسم ہے چمکتے ہوئے تارے کی، قسم ہے چمکتے ہوئے تارے کی، تارے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ کلمہ محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ذکر کا آغاز کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین کی وفات ہو چکی تھی، والد گرامی کی پہلے ہی وفات ہو گئی، والدہ ماجدہ کی آپ کے بچپن میں وفات ہو گئی، حضرت عبد المطلب نے پالا، پھر ان کی وفات ہو گئی، پھر چچا حضرت ابو طالب نے پالا، جب
3 سال قید گزار کے باہر نکلے تو ان کی وفات ہو گئی۔ سب سے پہلی رفیق حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ قید سے نکلے تو ان کی وفات ہو گئی، اور یہ سال عام الحزن، غم والا سال کہلایا۔ اب دادا بھی نہ رہا، چچا بھی نہ رہا، والدین بھی نہ رہے۔ اب دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ ہو، دادا ہو، چچا ہو، بڑے ہونا تو میرے تارے کہہ کے بلاتے ہیں۔ کوئی چاند کہتا ہے، کوئی تارا کہتا ہے، ان کلمات محبت سے یاد کرتے ہیں۔ اب غم کا سال آیا، نہ والد کہ کوئی تارا کہہ کے بلائے، نہ والدہ کہ اس غم بھرے ماحول میں کوئی تارا کہہ کے بلائے، نہ دادا نہ چچا۔ اب رشتوں میں، دنیاوی رشتوں میں بڑا کوئی نہ رہا، تو جب محبوب کو بلایا تو ذکر کیا تو فرمایا محبوب اس بات کا بھی غم نہ کر کہ اب کوئی اور تارا کہنے والا نہیں رہا، ہم جو ہیں ہم کہتے ہیں ون نجم، آ میرے چمکتے ہوئے ستارے، آ میرے چمکتے ہوئے۔ اس کلمہ محبت سے سفر معراج کا آغاز کیا، بیان کیا۔ بلا بھیجا، بلانے کے 3 طریقے۔ کتنے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ پیغام بھیجتے ہیں کہ آ جائیے، آج دعوت ہے، ہمارے ہاں ایک محفل ہے، ملاقات ہے، آ جائیے۔ میسج بھیجتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، بلا بھیجتے ہیں۔ یہ طریقہ دنیا میں رائج ہے نا جی۔ اس کے بعد ایک دوسرا طریقہ ہے جس سے اور زیادہ تعلق ہو، اور زیادہ، اس کو خالی پیغام نہیں بھیجتے، پیغام کے ساتھ سواری بھی بھیج دیتے۔ اس میں اکرام ہوتا ہے، اس میں اکرام ہوتا ہے، قدر و منزلت کا اظہار ہوتا ہے، محبت اور تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ کسی مہمان کو محض پیغام کے ذریعے بلا بھیجتے ہیں۔ جہاں اور زیادہ قلبی تعلق اور محبت ہو وہاں بلا بھیجتے ہیں، مگر ساتھ سواری بھیجتے ہیں کہ گاڑی ہے، اس پر تشریف لائیے، تو سواری بھی بھیجتے ہیں۔ اور ایک آخری حد جہاں تعلق اور محبت انتہا درجے کا ہو اور بڑا ہی اکرام مقصود ہو، وہاں بلاتے ہیں، سواری بھی بھیجتے ہیں، اور کوئی بڑا باوقار معزز نمائندہ بھی لینے کے لیے ساتھ بھیجتے ہیں کہ گاڑی بھی ہماری ہے، سواری بھی ہے، ایک معزز نمائندہ بھی ہے، وہی گھر سے جا کے لے آئیے۔ یہ اکرام کی انتہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا بھیجا، پیغام نہیں بھیجا، صرف پیغام نہیں بھیجا، اور اس کے بعد آگے سواری بھی صرف نہیں بھیجی، پیغام بھیجا اور پیغام کے ساتھ سواری بھیجی۔ کون سی سواری؟ بولیے، براق، براق کی سواری بھیجی۔ اور سواریوں کی بھی قسمیں، سفر کے حصے تھے، سدرۃ المنتہا، اوپر آسمانوں تک گئے تو سواری بھیجی براق کی۔ جہاں وہ سواری رک گئی، سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوا تو وہاں ایک اور سواری کھڑی، رف رف۔ براق سے اترے، اگلی گاڑی تیار ہے، اگلی سواری تیار ہے، رف رف پہ سوار ہو کے آ گئے۔ اور ایک جگہ وہ آئی جہاں رف رف بھی رک گیا، رف رف بھی رک گیا، وہاں بک نور سواری بن گیا، انوار و تجلیات سواری بن گئے کہ کسی اور سواری کا وہاں کوئی دخل نہ تھا۔ سواری بھیجی، اور صرف سواری پر ہی اکتفا نہیں کیا، ساتھ آسمانی کائنات میں جتنے عالم انوار کے اندر اونچے درجے کے ملائکہ تھے، ان میں سب سے اونچی شان والے جبرائیل امین۔ اب آسمانی کائنات میں سیدنا جبرائیل امین سے اونچے درجے کا کوئی نمائندہ نہیں ہے۔ فرمایا میرے حبیب زمین سے لینا ہے آسمان کا سب سے اونچا نمائندہ، جبرائیل کو بھیجتا ہوں، جبرائیل جا میرے حبیب کو لے کر آ۔ پیغام بھی دیا، سواری بھی بھیجی، نمائندہ بھی بھیجا۔ یہ چیزیں وہ تھی جو عالم امکان میں تھی، عالم امکان میں تھی۔
بھیجا تو جبرائیل کو لانے کے لیے سواری گئی، مگر لوگوں کو بتانے کے لیے معلوم ہے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ جبرائیل لایا۔ اگلی بات وہ تھی جو شان الوہیت کے منافی تھی، مگر محبوب کا درجہ اس سے بھی اونچا تھا۔ محبوب ایسا نہ تھا کہ خالی پیغام بھیجا جاتا، محبوب ایسا نہ تھا کہ خالی سواری بھیجی جاتی، محبوب ایسا نہ تھا کہ صرف معزز ترین نمائندہ ہی بھیجا جاتا، یہاں تک تو کرنا تھا بھیجا جبرائیل امین کو، اور آپ کو اور ہمیں بتانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جبرائیل لے گئے، نہیں، جب جانے کی بات آئی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو خود اپنے مصطفیٰ کو لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو خود لے گئی۔ لے جانے کا جب ذکر کیا تو قرآن میں کہیں نہیں آتا، حدیث میں ہے، واقعہ میں ہے کہ لے جبرائیل گئے، مگر محبوب کی قدر و منزلت دنیا پر آشکار کرنے کے لیے، محبوب کی تعظیم و اکرام سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے مقام و منصب اور اللہ کی محبت اور تعلق کی حقیقت سے لوگوں کو واقف کرنے کے لیے، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی کہے کہ جبرائیل لے گئے، لے جبرائیل امین ہی گئے، لے سیدنا جبرائیل امین ہی گئے، مگر 15ویں پارے کے آغاز میں جہاں لے جانے کی بات کی، یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ پاک ہے وہ جس نے جبرائیل کے ذریعے بلایا، پاک ہے وہ جس نے جبرائیل کے ذریعے بلایا، مگر نہیں، محبوب کی قدر و منزلت کو انتہا درجے پر ظاہر کرنے کے لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو خود لے گئی، خود لے گئی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الى آخر الآیہ۔ جب ذکر کیا تو فرمایا کہ خود لے گیا۔ واقعہ میں سیدنا جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور رک گئے، آگے نہیں جا سکتے۔ انوار الہیہ کے اس عالم میں سیدنا جبرائیل امین نہیں جا سکتا، اگر جائیں تو تجلیات حق سے پر جل جاتے، رک گئے، پھر آگے رف رف پہ گئے، پھر بکہ نور نے اپنے گھیرے میں لے لیا، جب بالکل عالم مکان تو نیچے ہی رہ گیا تھا اور لا مکان کے بھی سفر بہت سے مرحلے طے ہو گئے، اور انوار الہیہ نے محبوب کو اپنے دامن میں لے لیا، وہاں پہنچے، وہ مقام جو کعبہ قوسین کے قریب تھا، تو بتقاضائے بشریت ایک نئی جگہ پر تھوڑی سی اجنبیت، طبیعت کے اندر تھوڑا سا ہیجان محسوس ہوا۔ امام شارانی نے بیان کیا ہے اور بعض اور بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس مقام پر طبیعت کے اندر تھوڑا سا ہیجان محسوس ہوا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس وقت ایک مانوس سی آواز تھی، ایک ایسی آواز جس سے میرے کان مانوس تھے، اس آواز میں باری تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی علیک، اے محمد رک جا، تیرا رب تجھ پر صلات پڑھنا چاہتا ہے، تجھ پر صلات پڑھ رہا ہے، قف یا محمد ان ربک یصلی، رک جا میرے حبیب، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب صلات پڑھتا ہے۔ اب صلات سے مراد کیا ہوا؟ یہاں سے اس آیت کریمہ کا تعلق شروع ہو رہا ہے، ثم دنا فتدلی۔ صلات کا ایک معنی تو آپ ہر وقت سنتے ہی ہیں نا، درود بھیجتا ہے، کیا؟ ان ربک یصلی، تیرا رب صلات بھیجتا ہے۔ اگر اس سے مراد درود پڑھنا لیا جائے، کیا؟ تو جب مسجد حرام سے چلے تھے اس وقت رب حضور پہ درود نہیں بھیج رہا تھا؟
جب بیت المقدس میں تھے اس وقت درود نہیں بھیج رہا تھا، جب سدرۃ المنتہا پر تھے تب درود نہیں بھیج رہا تھا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ تو دائماً بھیجتا رہتا ہے اپنے حبیب پر درود. اس کا جو سلسلہ درود ہے وہ تو کبھی ختم ہوا ہی نہیں. یہ تو ہم ہی نادان ہیں ختم کرنے کی سوچتے رہتے ہیں، ہم ہی نادان ہیں ختم کرنے کی سوچتے رہتے ہیں. اس کا سلسلہ تو کبھی ختم ہوا ہی نہیں. وہ ہمیشہ سے پڑھ رہا ہے اور پڑھتا رہتا ہے، اور اس کے درود بھیجنے میں کبھی انقطاع نہیں آتا. یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے اندر نحوی ترکیب کے کئی گوشے ایسے ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی. تو وہ تو جب مکہ میں تھے تب بھی درود پڑھا جا رہا تھا، بیت المقدس میں تھے تب بھی پڑھا جا رہا تھا، آسمانوں پر تھے، سدرۃ المنتہا پر تھے، عرش معلیٰ پر تھے، لامکان کا سفر کر رہے تھے، براق پر تھے، رف رف میں تھے، بکہ نور میں تھے. ہر لمحے درود تو حضور علیہ السلام پر پڑھا ہی جا رہا تھا اور اللہ پاک پڑھنے والا تھا. یہ کون سا خاص درود تھا جس کے لیے روکا گیا؟ روکنے کی ضرورت کیا تھی؟ قف یا محمد، میرے پیارے رک جا، تیرا رب صلات بھیجتا. یہ کون سی ایسی صلات تھی جس کے لیے محبوب کو کہا ذرا ٹھہر جا؟ اب لفظ صلات کے معنی پر غور کیے. صلات کے بہت سے معنی، صلات کے بہت سے معنی. آپ پڑھیے صاحب قاموس فیروز آبادی کی کتاب حضور علیہ السلام پر صلات کے معنی پر اور مفہوم پر، الصلاۃ والبشر، انہوں نے تفصیل کے ساتھ مختلف معنی اور دیگر بڑے محدثین نے بیان کیے. ابو طاہر یعقوب فیروز آبادی نے صلات کے بہت سے معنی، ان میں سے ایک معنی اب یہ سن کر کہ قف یا محمد ان ربک یصلی، رک جائیے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب صلات پڑھتا ہے. ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر صلات کا معنی درود والا لیا جائے تو وہ تو سفر کے پہلے قدم سے لے کے اب تک مسلسل پڑھا جا رہا ہے، روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیال آیا کہ اور غور کریں کہ صلات سے مراد کیا ہے. تو صلات کا ایک معنی ہے قریب ہونا. بولیے کیا معنی ہے؟ قریب ہونا. اس معنی کی مطابقت قرآن مجید کی آیت سے ملی. صلات کا ان ربک یصلی قرب کے معنی کے اعتبار سے فرمایا قف یا محمد، میرے حبیب ذرا رک جا. مسجد حرام سے بیت المقدس تک تو چل کے آیا ہے، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک تو چل کے آیا ہے، سدرۃ المنتہا سے رف رف اور بکہ نور کے ذریعے لامکان تک تو چل کے آیا ہے، یہاں تک تو میرے قریب آتا رہا ہے. کف اب تو رک جا. دستور یہ ہے کہ آنے والے کا آگے بڑھ کر استقبال کیا جاتا. ان ربک یصلی، محبوب تو آ چکا، اب رک، تیرا رب تیرے استقبال کے لیے تیرے قریب آنا چاہتا ہے. آپ قرب کی منزلیں طے کر کے آئے، ایک منزل قرب، پھر دوسری منزل قرب، پھر تیسرا مرحلہ قرب، چوتھا مرحلہ قرب، مراحل قرب طے کرتے کرتے حبیب یہاں تک آپ آئے ہیں کہ اب آپ رک جائیے. ان ربک یصلی، بلانے والا خود تیرا استقبال کرنا چاہتا ہے، وہ خود تیرے قریب آنا چاہتا ہے. اور استقبال کیا تھا؟ اب یہاں سے آگے بڑھ کے محبوب کو خود لے لیں جیسے اس کی شان کے لائق تھا. اس کا تو کوئی تصور نہیں، وہم اور گمان اور تشبیہ و مثال سے وہ بالا ہے. مگر اس وقت جو صلات پڑھی، اس صلات کا معنی تھا محبوب یہاں تک تو نے قرب چاہا ہے، اب آگے تیرا رب قریب ہوتا ہے. یہ مضمون ہے جو سورہ النجم کی آیت نمبر 8 میں بیان ہوا. فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا. فتدلی،
بس پھر وہ اور قریب ہو. دنا اور تدلا دونوں کا معنی قریب ہونا ہے. یہاں بعضوں نے اس کیس پر سیدنا جبرائیل امین کی طرف بھی کی، بعضوں نے دنا اور تدلا دونوں فعلوں کی نسبت اللہ پاک کی طرف بھی کی، حضور علیہ السلام کی طرف بھی کی، اور دنا کے فعل کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف اور تدلا کی نسبت اللہ پاک کی طرف مختلف صورتیں بیان کی. مگر یہاں اس قرب کا بیان جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہاں اشارہ سیدنا جبرائیل امین کی طرف نہیں، بارگاہ الہی کی طرف. صحیح بخاری میں ہے مدن الجبار رب العزت فتدلا حتی کان منہ قاب قوسین او ادنی. اللہ قریب ہوا محمود، اللہ جو جبار رب العزت ہے، جو رب ہے، وہ حبیب کے قریب ہوا حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ لگا. تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، ادھر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ، اور پھر بعض محدثین اور عرفاء کی بیان کردہ وہ روایت، تینوں مل گئیں، ایک ہی مضمون کی تائید ہوئی. اور فرمایا ثم دنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہوئے، حضور قریب ہوئے. فتدلا، پھر باری تعالیٰ نے قرب چاہا، وہ قریب ہوا. اور دونوں میں فرق یہ ہے دنا اور تدلا میں کہ دنا میں قرب محمدی ہے، جو قرب صلی اللہ علیہ حضور علیہ السلام نے چاہا، اور تدلا میں قرب الہی ہے جو اللہ پاک نے چاہا. اور دونوں کا فرق یوں ہے کہ دنا کے 3 حرف ہیں. کتنے؟ دال نون الف. اور تدلا کے بولیے کتنے حرف ہیں؟ 4. تے دال لام یہ پر تدلا، تا دال لام یا 4 حرف، اور دنا کے 3 حرف دال نون الف. مانا چونکہ دونوں کا قرب ہے تو فرق کیسے ہوگا؟ جنوب اور تدلی میں فرق کیسے ہوگا؟ دنا میں بھی قرب اور تدلا میں بھی قرب. تو فرق کی ایک بنیاد علماء لغت کے نزدیک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں لفظ ایک ہی معنی رکھتے ہوں تو پھر فرق کی ایک بنیاد یہ ہوتی ہے کہ مثلا دونوں کا معنی قرب. اب فرق کیسے معلوم ہوگا؟ جس کے کم حرف، جس لفظ میں حرف کم، اس کی طرف کم قرب منسوب ہوگا. جس لفظ کے زیادہ حرف، اس کی طرف زیادہ قرب منسوب ہوگا. ثم دنا، یہ قریب ہونا چونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، یہ حضور علیہ السلام کا قریب ہونا تھا، اور آقا مخلوق ہیں تو جو قرب حضور نے چاہا وہ قرب محدود تھا، تھوڑا قرب تھا. جو قرب حضور علیہ السلام نے چاہا دنا میں وہ محدود قرب تھا. تدلا، پھر رب قریب ہوا، اور جو قرب رب نے چاہا، رب چونکہ خالق ہے تو اس کا قرب چاہنا قرب غیر محدود تھا. تو مانا یہ ہوا ثم دنا، میرا حبیب قریب ہوتا گیا، بارگاہ الہی میں قریب ہوتا گیا، قریب ہوتا گیا، قریب ہوتا گیا. مگر چونکہ حضور مخلوق تھے اس لیے قرب کی آخری حد پر پہنچے، مگر وہ قرب محدود تھا. اس قرب کی حد آ گئی جہاں تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ قرب الہی میں جا سکتے تھے، وہاں تک پہنچ گئے، وہاں تک پہنچ گئے. ادھر سے سفر قربت کی انتہا ہو گئی. جب حضور الہ میں قرب کے آخری مقام پر جا پہنچے تو وہاں حکم ہوا کہ میرے حبیب جتنے قرب کے مرحلے آپ طے کر سکتے تھے طے کر چکے. آپ کی طرف سے قرب کے مرحلے طے کرنا اپنی انتہا پر جا پہنچا. اب تیرا قرب آخری ہو گیا، اب رک جا، اب آگے مخلوق کی طرف سے قرب نہیں چاہا جا سکتا. اب میں قرب چاہتا ہوں کہ میرے قرب کی حد ہی کوئی نہیں.
فتدلا، حضور قریب ہوئے اور قرب کی آخری حد پر جا پہنچے. فتدلا، پھر جب قرب محدود اپنے آخری مقام پر رک گیا تو قرب لا محدود آیا. اللہ قریب ہوا اور پھر وہ اتنا قریب ہوا کہ کوئی حد نہ رہے. اتنا قریب ہوا کہ کوئی حد نہ رہے. یہ ہے ثم دنا فتدلا. حضور قریب ہوئے پھر مولا قریب ہوا. پھر یہ قرب کے آخری کنارے پہ جا پہنچے جس سے آگے مخلوق کے لیے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرب چاہنا ممکن نہ تھا. تو جہاں قرب کی آخری حد آ گئی پھر مولا قریب ہوا اور وہ اتنا قریب ہوا کہ پھر قرب کی حد نہ رہی. تو دنا فتدلا میں قرب محدود اور قرب لا محدود کا تعلق ہے. حبیب قریب ہوئے پھر رب قریب ہوا. حبیب اپنی شان کے لائق قریب ہوئے اور مولا اپنی شان کے لائق قریب ہوا. اور اس میں شیخ روز بہان بقلی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں. ثم دنا فتدلا میں حضور قریب ہوئے اور اللہ قریب ہوا. ان دو قربوں کا تعلق کیا ہے؟ اگلا نقطہ یہ کہ دنا میں قرب صفات تھا، قرب صفات تھا، اور تدلا میں قرب ذات. حضور علیہ السلام قریب ہوئے اور اللہ پاک نے آپ کو اپنا صفاتی قرب عطا کیا. اور صفاتی قرب عطا کرنے کا معنی یہ تھا کہ اپنی صفات کا رنگ اپنے حبیب پر چڑھا دیا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کی صفات کا رنگ چڑھ گیا اور پھر اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہے. اتنا قریب ہوئے کہ اللہ نے اپنی صفات کا رنگ اپنے حبیب پر چڑھا دیا. اور وہ کیسے چڑھایا؟ ایک ایک کر کے حضور کو اپنی صفت سے خالی کرتے گئے اور مولا اپنی صفات کی مظہریت سے بھرتے گئے. یہ ہے صفاتی قرب. اپنی صفت ایک ایک کر کے اتارتے گئے اور لباس صفات محمدی، لباس صفات بشریت، ایک ایک لباس ایک ایک صفت کا اتارا جاتا رہا اور اس کی جگہ صفات الوہیت میں سے ایک ایک صفت کا لباس چڑھایا جاتا رہا. یوں صفات الہیہ کا رنگ حضور علیہ السلام کی ذات پر چڑھ گیا اور ساری صفتیں جب بدل دی تو حضور علیہ السلام کا صفاتی قرب اپنے کمال پر جا پہنچا. آپ صفات الہیہ میں فنا ہو گئے، اپنی ساری صفات سے فنا ہوئے اور رب کی ساری صفات کے ساتھ معبودیت کی پر آگے بات آ رہی ہے اس سے باقی ہوئے. اور وہ صفات الہیہ اور اخلاق الہیہ جن سے متصف ہونا اور متخلق ہونا ممکن ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث پاک میں اگر کسی کو یہ گمان گزرے کہ بندہ اللہ کی صفات کا رنگ بندے پر کیسے چڑھ گیا، کہیں یہ شرک تو نہیں، تو سمجھا دوں کہ شرک نہیں. ہمارے ہاں شرک تھوک کے حساب سے لکھتا ہے. جس بات کی سمجھ نہ آئی شرک کہہ دیا، جس بات کی سمجھ نہ آئی شرک کہہ دیا. ایسی سوچ پر ماتم کرنے کو جی کرتا ہے. اللہ کی صفات کا رنگ بندے پر چڑھنا یہ توحید کا کمال ہے، شرک نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، لوگوں اللہ کے اخلاق سے متخلق ہوا کرو، خلق الہیہ سے اپنے آپ کو متخلق کیا کرو. اور قرآن کا کہنا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، بندے کے لیے اللہ کی صفات کا رنگ. اور اس شخص سے بہتر کون ہے جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، اللہ کی صفات کا رنگ چڑھ جائے. دوستو بندہ رب تو نہیں ہو سکتا، بندہ رب تو نہیں ہو سکتا، مگر رب کی صفات کے رنگ میں رنگا جا سکتا ہے. اس کو صفاتی قرب کہتے ہیں. پھر وہ صفاتی ثم دنا، صفات الہیہ کا قرب نصیب ہوا. ایک ایک صفت کا لباس ادھر سے اتارا گیا اور رب کی صفات میں سے ایک ایک صفت کا لباس چڑھایا گیا.
اور جب تمام صفات الہیہ کا رنگ وجود و حقیقت محمدی پر چڑھ گیا تو ثم دنا مکمل ہو گیا. اللہ کی صفات کا رنگ جب سارا چڑھ گیا تو ثم دنا مکمل ہو گیا. اب فرمایا محبوب صفاتی قرب کا سفر مکمل ہوا. فتدلا، اب بحر ذات کے قرب میں غوطہ زن ہو جاؤ. میرے پیارے، صفات کا سارا رنگ چڑھ گیا، صفات کا قرب کامل ہو گیا. اب بحر ذات میں غرق ہو جا، مستغرق ہو جا، بحر ذات میں غوطہ زن ہو جا. پھر قرب صفات کے بعد رب ذوالجلال نے قرب ذات کے ساتھ حضور کے نوازا اور اپنی ذات کا مظہر بنا دیا، اپنی ذات کا مظہر بنا دیا. اور پھر ایسا مظہر بنا دیا کہ فرمایا مر رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. اس کی بات آگے آئے گی انشاءاللہ. تو قرب صفات کے ساتھ قرب ذات عطا کی جاتا. صفاتی قرب کا بھی کمال ہوا اور فتد اللہ میں ذاتی قرب کا بھی کمال ہو گیا. جب صفات اور ذات کے دونوں قرب حضور علیہ السلام کو نصیب ہو گئے تو یہاں بعض عرفاء کہتے کہ خیال گزرا کہ شاید وصال کامل ہو گیا. وصال کامل ہو گیا. آئے تو وصال کے لیے تھے، آئے تو ملاقات اور وصال کے لیے تھے. اس نقطے پر فرمایا فکان قاب قوسین، فرمایا محبوب اب یہاں کوئی یہ گمان نہ کرے کہ صفاتی قرب بھی ہو گیا اور صفات کا رنگ بھی چڑھ گیا اور قرب ذات بھی ہو گیا اور ذات الہیہ کی مظہریت اور مظہریت بھی مظہریت تامہ وہ بھی نصیب ہو گئی. تو کوئی یہ خیال نہ کرے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہیں حضور خدا تو نہ بن گئے. نہیں، صفات الہیہ کا رنگ بھی چڑھ گیا، ذات الہی کا قرب بدرجہ اتم نصیب ہو گیا. اور یہاں کوئی اس قرب کی آخری حد پر پہنچ کر اگر یہ گمان کرنا چاہے کہ کہیں بندہ خدا تو نہ بن گیا، اس کا جواب آتا ہے نہیں. فکان قاب قوسین، بس دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. دو بولیے کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. فکان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب قاب قوسین کیا ہے؟ دو کمانوں سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک استعارہ ہے اور تمثیل کے ذریعے بات سمجھائی گئی ہے. اس قاب قوسین میں پہلی بات اور پہلا فلسفہ تو تمثیل وصال ہے، تمثیل ملاقات ہے. اللہ پاک نے ہمیں انسانوں کو اس دنیا کی ایک مثال سمجھا کر اپنے قرب اور وصال اور ملاقات کا انداز بتایا. وہ انداز اس وصال سے پاک ہے، اس وصال سے پاک ہے، وہ شبیہ و تمثیل سے پاک ہے. مگر قرآن مجید کا اپنا کہنا یہ ہے کہ وہ کبھی بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینا پڑے تو اللہ دیتا ہے. مثلا ما بعوضۃ وما فوقها، مچھر کی مثال بھی دیتا ہے سمجھانے کے لیے. وہ بے مثال ہے، کمانوں سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اللہ کی مثال نہیں. وہ بے مثال ہو کر پھر بھی اپنے نور کی مثال دیتا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، منور فرمانے والا ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے قندیل ہو، تاک ہو، چراغ دان ہو، فیہا مصباح، اس میں چراغ رکھا ہو. وہ بے مثال ہے مگر ہمارے سمجھانے کے لیے اپنے نور کی مثال دیتا ہے. جب اللہ پاک کوئی مثال دے اس مثال کا مطلب یہ نہیں کہ اس مثال کی طرح ہوا ہوگا، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے بھائی تم اس مثال کو سن لو اور سمجھ لو، اور جو سمجھ اس مثال سے تمہیں اپنی دنیا کے طریقے کے مطابق آتی ہے بس جان لو کہ ہم اپنی شان کے لائق اس طرح ہیں. وہ اس طریقے سے پاک تھا طریقہ، میں طریقوں سے بھی پاک ہوں
مگر تمہاری سمجھ میں ملاقات کا جو انداز آ گیا اس مثال سے، بس جان لو کہ ہم اس طریقے سے تو پاک تھے، مگر ہم اپنی شان کے لائق اپنے محبوب سے یوں ملے۔ فرمایا کان قاب قوسین، تمثیل ملاقات ہے پہلی بات۔ اور تمثیل ملاقات کیا ہے؟ قوسین، دو قوسین، دو کمانے۔ کیا معنی ہے دو؟ بولیے، دو کمانے۔ کمان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ پہلی سمجھا رہا ہوں حکمت، وہ تمثیل ملاقات۔ اگر آپ دو ساتھی آپس میں ملیں تو طریقہ ملنے کا یہ بھی ہے، کہہ دیا السلام علیکم، طریقے ہیں۔ زیادہ محبت ہو تو ہاتھ ملا لیا، بہت زیادہ محبت ہو تو دونوں ہاتھ ملا کے خوب جھنجھوڑ لیا، اور جب بہت محبت ہو تو پھر دونوں نے اپنے دونوں ہاتھ اور بازو پھیلا دیے اور گلے مل گئے۔ یہ ملاقات کی اور محبت کے اظہار کی ملاقات میں آخری حد ہے۔ جب دونوں بازو آپ پھیلا دیں ملنے کے لیے تو دونوں بازو مل کر ایک کمان کی طرح بن جاتے ہیں، ایک کمان بن جاتی ہے۔ بھائی تیر کمان جانتے ہیں یا نہیں؟ کمان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولیے جی۔ تو ایک کمان بن گئی، ادھر سے دوسرا ملا، اس نے بھی بازو پھیلا دیے، سینے سے سینہ مل گیا، دو کمانے ہو گئی۔ یوں ملے دو کمانے بن گئی، ملنے لگے تو دو کمانے بن گئی، اور جب سینے مل گئے تو کمانوں سے بھی کم فاصلہ ہو گیا، کمانوں سے بھی کم ہو گیا۔ فرمایا کان قاب قوسین، دو کمانوں کی طرح ہو گیا، دو کمانوں جتنا فاصلہ رہا یا اس سے بھی کم۔ تمثیلاً سمجھایا لوگوں، جس طرح تم آپس میں بازو پھیلا کر ملتے ہو اور دو کمانوں کی شکل بن جاتے ہو، اور جب سینے سے سینہ ملتا ہے تو دو کمانوں سے بھی فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ میں اور میرے حبیب کا ملنا کمانوں سے بھی پاک، بازوؤں سے بھی پاک، سینے ملنے سے بھی پاک، مگر تمہیں دو دوستوں کے ملنے کا یہ انداز جس قرب کا تصور دیتا ہے، بس میں اس تصور سے پاک ہوں۔ ہم اپنی اپنی شان کے لائق یوں مل گئے، اپنی اپنی شان کے لائق۔ وکان قاب قوسین، یوں مل گئے جیسے ملنے کا حق ہوتا ہے۔ یار یار سے مل گیا، یار کی یار سے ملاقات ہو گئی اور سارے فاصلے کم ہو گئے۔ یہ تو پہلا ہے قاب قوسین میں تمثیل ملاقات۔ اس میں ایک دوسرا اشارہ بھی ہے قاب قوسین میں۔ اہل عرب جو تھے ان کے ہاں دو کمانوں کا محاورہ ایک اور طور پہ بھی مشہور تھا، استعارہ، اور وہ کیا تھا؟ اس قاب قوسین میں اشارہ وحدت حکمی بھی ہے۔ دوسری تفسیر، پہلی تفسیر میں قاب قوسین وہ تمثیل ملاقات ہے، دوسری تفسیر قاب قوسین کی اشارہ وحدت حکمی ہے۔ وہ کیسے؟ عربوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ جب دو قبیلوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی، دوری ہوتی اور صلح ہو جاتی، آپس میں صلح ہو جاتی، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مثال اور تشبیہ کبھی کل پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، بس ایک وجہ شبہ، ایک نقطہ سمجھانے کے لیے ہوتی۔ یہ نہ کہنا کہ یہاں کون سا جھگڑا اور لڑائی تھی جس کی صلح ہوئی، نہ، تمثیل کا مفہوم کبھی ایسا نہیں ہوتا، یہ قاعدے کی بات ہے، صرف ایک نقطہ سمجھایا جاتا ہے۔ جب وہ دو قبیلے آپس میں صلح کر لیتے اور مل جاتے اور باہم شیر و شکر ہو جاتے تو وہ اکٹھا اور ایک ہو جانا ظاہر کرنے کے لیے معلوم ہے کیا کرتے؟ اس قبیلے کا سردار بھی ایک کمان اور تیر لے کے آ جاتا، دوسرے قبیلے کا سردار بھی کمان لے کر آ جاتا، اور دونوں کمانیں ملا کر ان میں سے ایک تیر چھوڑ دے۔ اچھا، پہلی تفسیر میں کمانیں یوں آپس میں آمنے سامنے مل رہی ہیں، کمانیں آمنے سامنے مل رہی ہیں، وہ تمثیل ملاقات ہے۔ اس دوسری تفسیر میں کمانیں اس طرح مل رہی ہیں ایک کے اوپر دوسری، تو دونوں کمانیں ملا دیتے اور ملا کر ایک تیر چھوڑتے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتا کہ آج کے بعد اس قبیلے کا دوست اس کا دوست اور اس کا دشمن اس کا دشمن، جو اس قبیلے کا دوست ہے وہ اس کا بھی دوست تصور ہوگا
اور جو اس کا دوست ہے وہ اس کا دوست تصور ہوگا، اور جو اس قبیلے کا دشمن ہے وہ اس کا دشمن تصور ہوگا، اور جو اس کا دشمن ہے وہ اس کا دشمن ہوگا۔ مطلب یہ کہ کمانے دو ہیں اور تیر ایک، یہ علامت ہوتی، اور اہل عرب کے ہاں یہ رواج تھا۔ قرآن چونکہ عرب میں اترا اور عرب لوگ اپنے رواج سے واقف تھے، اپنے رواج اور اس کے معنی و مفہوم سے واقف تھے، ان کو بات سمجھانے کے لیے مثال دی۔ فرمایا عرب والو تم سوچو گے کہ محبوب سے کیسے ملا، میرا حبیب مجھ سے کیسے ملا اور میں اپنے حبیب سے کیسے ملا اور ہمارا قرب کہاں تک پہنچا۔ تم سوچو گے کہ قرب کہاں تک پہنچا۔ سن لو فکان ثم دنا، ادھر سے قرب ہوا، فتدلا پھر میں اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین اور دونوں اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا حال ہو گیا۔ جس طرح تم دو قبیلے ہوتے تو الگ الگ ہو، مگر جب مل جاؤ تو کمانیں الگ ہوتی ہیں مگر تیر ایک ہوتا ہے۔ میں اور میرا محبوب ہم بھی اس طرح مل گئے کہ میں خدا رہا، وہ مصطفیٰ رہا، وجود الگ الگ رہے مگر محبت ایک ہو گئی، الگ الگ رہے۔ وجود الگ الگ رہے، میں مالک رہا یہ مملوک رہا، میں خالق رہا یہ مخلوق رہا، میں مولا رہا یہ عبد رہا۔ کمانے تو الگ الگ رہی مگر یوں مل گئے کہ تیر ایک ہو گیا۔ بس اب حکم یہ ہو گیا جو کعبہ قوسین سے جاری ہوا کہ جو اس کا دوست وہ میرا دوست، جو میرا دوست وہ اس کا دوست، جو میرے حبیب کا دشمن میرا دشمن، جو میرا دشمن وہ اس کا دشمن، جو اس کے قریب وہ میرے قریب، جو اس سے دور وہ مجھ سے دور۔ فکان قاب قوسین، اعلان ہو گیا شب اسراء کہ یوں مل گئے دونوں کہ اگر کوئی میری اطاعت کرنا چاہتا ہے تو سب جھگڑے ختم، بس مصطفیٰ کی اطاعت کرو، میری اطاعت خود بخود ہو جائے گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے، بولیے نا، اللہ کی اطاعت کر لی۔ ہیں تو دو مگر اطاعت ایک ہو گئی۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو میرا محب بننا چاہے میرا محبوب کا غلام ہو جائے۔ ہیں تو دو مگر غلامی ایک ہو گئی۔ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اعلان کر دیجئے کہ آپ کے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو دو مگر بیعت ایک ہو گئی، ہیں تو دو مگر اطاعت ایک ہو گئی، ہیں تو دو مگر ادب ایک ہو گیا، ہیں تو دو مگر نسبت ایک ہو گئی۔ واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، جو میرے حبیب کو راضی کر لے اس نے مجھے راضی کر لیا، جو میرے حبیب کو راضی کر لے اس نے مجھے راضی کر لیا۔ تو وحدت حکمی پیدا ہو گئی۔ کعبہ قوسین کا معنی کیا ہوا؟ وحدت حکمی، کہ اللہ اللہ رہا، حضور حضور رہے۔ ذاتی وحدت تو ہو نہیں سکتی کہ شرک ہے، مگر حکمی وحدت ہو گئی۔ کیا حکمی وحدت ہو گئی؟ کیسے؟ یوں ہو گئی کہ اب حکم آ گیا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور میرا حبیب کسی اپنے کام سے آواز دے دے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، اور حضور اپنے گھر کی سبزی منگوانے کے لیے آواز دے دیں صحابی کو، گھر کی سبزی منگانی ہے، گھر کا سودا سلف منگانا ہے، یہ بات قابل توجہ ہے، اور میرا حبیب آواز دے دے صحابی کو، حکم نہیں صحابی کو کہ آواز سن کے نماز جاری رکھے، نہیں، جہاں میرے حبیب کی آواز کان پر پڑے نماز وہیں چھوڑ کر آ جائے۔ اور آ کے پوچھا حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا جا بھائی گھر والوں کے لیے سودا سلف لاؤ، گندم جو ختم ہے بازار سے وہ لے آؤ، یہودی سے قرض لے آؤ۔ صحابی یہودی کے پاس چلے گئے، یہودی دین کا دشمن، اللہ کا دشمن، اس دشمن سے جا کے بات کی، اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، حضور کے پاس آ گئے، حضور نے بھیجا فلاں یہودی سے قرض لے آؤ، جو
اس دین کے دشمن کے پاس چلا گیا، اس سے گفتگو کی، اس سے سودا لیا، قرض لیا، واپس پہنچا، حضور سے آ کے عرض کیا آقا لایا ہوں، فرمایا گھر جا دے آؤ، گھر گیا، جا کے گھر دیا، واپس آئے، عرض کیا آقا اور کوئی حکم؟ فرمایا جاؤ اپنی نماز مکمل کر لو۔ تو فرمایا کہ ہم ہیں تو دو مگر نسبت ایک ہو گئی، لہذا میرے حبیب نے بلایا، چلے گئے، ان کے حکم پر یہودی کے پاس چلے گئے، بازار چلے گئے، گھر چلے گئے، پورا شہر مدینہ گلی کوچوں میں گھومتے رہے، کبھی وہ مشرق کی طرف ہو گیا، کبھی مغرب کی طرف، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، کبھی دکاندار سے سودا چکایا جا رہا ہے، کبھی سامان اٹھایا جا رہا ہے، کبھی گھر والوں کو دے رہے ہیں، سارے کام سے فارغ ہوئے، پھر نماز پڑھی، نہ نماز پھر سے شروع کی، نہ دوبارہ نئی نماز پڑھی، وہیں سے شروع کی جہاں چھوڑی تھی، اور سجدہ سہو بھی نہ کیا، نماز مکمل کر دی، سارا مدینہ بھی گھوم آئے، نماز بھی جاری رہی۔ نماز جاری رہی، کیوں؟ ہیں تو دو مگر نسبت ہے، کوئی کسی غیر کے کام میں نہیں لگے، میرے محبوب کے کام میں لگے، تو محبوب کے کام میں لگنا بھی نماز ہی ہے۔ ہائے ہائے، محبوب کے کام میں لگے یہ بھی نماز ہی ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر آقا ہے، پلٹ رہے ہیں سفر سے، تھکاوٹ ہے حضور کو، فرمایا علی ذرا گود بچھا، تھوڑی دیر سر رکھ کے آرام کر لیں۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آقا نے سر رکھا، آنکھ لگ گئی، آنکھ جو لگی ادھر سیدنا علی شیر خدا سورج کو دیکھ رہے ہیں، نماز عصر نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوب رہا ہے، نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہے، ادھر آقا کی نیند کو دیکھتے ہیں، ادھر سورج کا ڈوبنا دیکھتے ہیں، سورج ڈوبتا گیا حتیٰ کہ ڈوب گیا، نماز چلی گئی، حضور علیہ السلام کو نہیں اٹھایا۔ اگر ہمارے دور کا کوئی مفتی ہوتا، ہمارے دور کا کوئی مفکر اور مبلغ ہوتا، اس کو تو گود بھی کہاں نصیب ہونی، وہ گود ہر ایک کے نصیب میں کہاں، ولی کی گود تھی۔ اور ویسے یوں ہی سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، اگر اس دور کا کوئی مفتی، مقرر اور خطیب اور عالم ہوتا تو سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا نا، اور کچھ نہ کرتا تو ذرا کھنگاری کرتا تاکہ کسی طریقے سے آنکھ کھل جائے حضور کی، پوچھے کیا بات ہے، کہ حضور نماز قضا ہو رہی ہے، ضرور جگا دیتا، مگر نہیں، وہ علی شیر خدا تھا، ہلے بھی نہیں، حرکت بھی نہیں کی، سانس بھی اس طرح نہیں لیا کہ حضور کی آنکھ نہ کھل جائے۔ ہائے ہائے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کے اس کار گہے شیشہ گری کا۔ اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو اعلیٰ، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل الاصول بندگی استاج ورشی۔ سورج ڈوب گیا، آقا کی آنکھ کھلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی نماز پڑھ لی تھی؟ عرض کیا حضور نہیں پڑھی تھی۔ یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں پڑھی، یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں پڑھی، اچھا فرمایا اچھا میری نیند کی خاطر نماز جاتی رہی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور عرض کی اللہم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت نبیک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں مشغول تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا۔ اللہ کے بندو، نماز تو قضا کیے بیٹھے ہیں اور اللہ کی اطاعت کیا ہوئی؟ نماز پڑھنا وقت پر اللہ کی اطاعت ہے یا قضا کر دینا اطاعت ہے؟ بولیے نا، ڈرتے کیوں ہیں لیاری والے؟ نماز وقت پر پڑھنا اطاعت الہی ہے یا قضا کر دینا اطاعت الہی ہے؟ نماز قضا ہو گئی ہے، آقا کی نیند کی خاطر نماز قضا کر بیٹھے، پڑھی نہیں،
اور آقا کیا عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، ان علی کان فی طاعتک، میرے مولا علی تیری طاعت میں مشغول تھا اور تیرے محبوب اور تیرے رسول کی طاعت میں مشغول تھا۔ تو حدیث پاک کے ان کلمات سے کیا پتہ چلا کہ آقا کی نیند پر نماز کا وار دینا بھی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ ہیں تو دو مگر نسبت ایک، ہیں تو دو مگر نسبت ایک، اس کا فائدہ اب ناجائز کوئی نہیں اٹھا سکتا، اب کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بس یہ خصائص مصطفیٰ میں سے تھا اور نصیب علی تھا، جس کو حضور نے فرمایا اللہ تیری اطاعت میں تھا علی اور تیری رسول کی اطاعت میں تھا۔ تو پتہ کیا چلا، قاب قوسین، حبیب ہم یوں ملے، بتا دو لوگوں ہم یوں ملے کہ رہے تو دو مگر بات ایک ہو گئی، رہے تو دو مگر بات ایک ہو گئی، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا مصطفیٰ اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں، جو کچھ زبان سے نکالتا ہے میری وحی ہوتی ہے، زبان میرے حبیب کی ہلتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے حبیب وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، جو آپ نے پھینکی تھی وہ تو اللہ نے پھینکی، ہیں تو دو مگر کام ایک ہے، ہیں تو دو مگر نسبت ایک ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ بعض صحابہ نے عید الاضحیٰ کے دن حضور علیہ السلام کے قربانی دینے سے پہلے عیدگاہ میں آنے سے قبل اپنی قربانی دے دی۔ اللہ تو قربانی نہیں دیتا نا، بولیے دیتا ہے اللہ؟ اللہ تو پاک۔ صحابہ نے قربانی دے دی پہلے، ابھی حضور علیہ السلام نے قربانی اپنی دی نہیں تھی۔ آقا کا جانور ذبح کرنے سے پہلے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دے بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں نذر دے بیٹھے، قربانی دے بیٹھے۔ جب آئے جبرائیل امین آیت لے کے اترے ہوئے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار ایمان والو اللہ پر پہل نہ کیا کرو اور اللہ کے رسول پر پہل نہ کیا کرو۔ اللہ پر پہل کیسے ہو گئی؟ پہل تو حضور کی قربانی پر تھی، تو اللہ پر پہل کیسے ہو گئی؟ لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ پر پہل کیسے ہو گئی؟ فرمایا اس لیے کہ کعبہ قوسین جو جاری ہو گیا، ہیں دو مگر پہل ایک، ہیں دو مگر ادب ایک، ہیں دو مگر نسبت ایک، ہیں دو مگر محبت ایک، ہیں دو مگر اطاعت ایک، ہیں دو مگر معصیت ایک۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس۔ صحیح بخاری میں تو وحدت حکمی کا اشارہ آ گیا کعبہ قوسین کے ذریعے، اور اس وحدت حکمی کا جو اشارہ ہے اس کی شکل کیا ہوئی؟ اور تیسرا معنی، تیسری تفسیر کعبہ قوسین، فکان کعبہ قوسین، دو قوسوں کا، دو کمانوں کا فرق رہ گیا، وحدت حکمی ہو گئی، حکم ایک ہو گیا، نسبت ایک ہو گئی۔ کوئی اگر اللہ کو منانا چاہے اور گناہوں کی معافی مانگنا چاہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مجھے راضی کرنا ہے میرے محبوب کے در پہ چلے جاؤ۔ ارے اول سے آخر تک قرآن مجید کے ایک ایک مقام کا مطالعہ کریں، ہر جگہ وحدت حکمی کا نظارہ نظر آئے گا، ہر جگہ وحدت حکمی کا نظارہ نظر آئے گا۔ وحدت حکمی، حکم ایک، ذاتیں دو ہیں مگر حکم ایک۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کا ادب معمولی چیز ہے، حضور کا ادب اللہ کا، حضور کا حق اللہ کا، حق اللہ و حق الرسول متلازمان، اللہ کا حق اور رسول کا حق باہم متلازم ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے اور قرآن مجید اس پر گواہ ہے۔ اس کی دوسری تعبیر فکان قاب قوسین، جب حکمن ایک ہو گئے، یاد رکھ لیں میرا جملہ، ذاتن ایک نہیں، کیا بولیے، یعنی ذات کے اعتبار سے ایک نہیں، حکم کے اعتبار سے ایک،
ذات کے اعتبار سے ایک نہیں، اطاعت کے اعتبار سے ایک، ذات کے اعتبار سے ایک نہیں، محبت کے اعتبار سے ایک، ذات کے اعتبار سے ایک نہیں، احترام اور نسبت اور قرب کے اعتبار سے ایک، ذات کے اعتبار سے ایک نہیں، رضا کے اعتبار سے ایک۔ اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے، اللہ اور اس کے رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ اب اگر دو کی بات ہو تو اسے کہتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں؟ بولیے بولیے نا، تو میری اردو غلط تو نہیں ہے؟ اگر دو کی بات ہو تو دو کے لیے اسے کہتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں؟ واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے یا تثنیہ کا؟ تثنیہ کا۔ بات ہو رہی ہے دو کی، اللہ ورسولہ، اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول، یہاں تک تو دو تھے۔ کن چکروں میں پڑے ہو؟ یہاں تک تو دو ہیں، یہاں تک تو دو ہیں، اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اللہ کا رسول۔ اللہ رسول نہیں ہو سکتا، رسول اللہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک تو دو ہے۔ احق ان یرضوہ، حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ کہا جاتا احق ان یرضوہما، حقدار ہے کہ دونوں کو راضی کیا جائے، مگر قرآن نے یوں نہیں کہا کہ حقدار ہے کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، نہیں، فرمایا یرضوہ، واحد کی ضمیر استعمال کی، فرمایا اللہ رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ مولا یہاں تک بات کو دو کی تھی، اب راضی کرنے میں ایک ہو گیا، راضی کرنے میں ایک ہو گیا۔ یہ بات کیا بنی؟ فرمایا اس لیے کہ بس ذاتیں دو رکھی ہیں، رضا ایک کر دی ہے، ذاتیں دو رکھی ہیں، رضا ایک کر دی ہے، رضا کے اعتبار سے ایک ہے۔ اس لیے کسی عارف نے کہا ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ذاتن نہیں رضاءن، ذاتن نہیں اطاعتن، ذاتن نہیں حکمن اور نسبتن، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، جہڑا ایک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک۔ جہڑا ایک کو ڈو کر جانے، جو ایک کو دو بنائے، کافر تے مشرک ہے۔ کوئی فتوے سے بات رکھنا، میں تو کمزور ماڑا آدمی ہوں، ویسے سودا ہے، اگر پسند آ جائے تو لے جائیں، نہیں تو جھگڑا کسی سے نہیں، واپس چھوڑ جائیں، ہم کسی اور گاہک کو دے دیں گے جو پسند کر لے گا، اس کو دے دیں گے۔ تو ویسے اگر کوئی فتویٰ بھی لگائے تو اب ہم فتویٰ پروف بھی ہو گئے ہیں، فتوے 10 سال سے سن رہے ہیں، فتووں سے اتنا ڈرتے بھی نہیں، چلتا رہتا۔ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، مگر جو کہہ رہا ہوں اس کے لیے ذمہ دار ہوں، اس کے لیے ذمہ دار ہوں۔ کسی اور پر فتویٰ نہ لگائیں، جو لگانا چاہے مجھ پر لگائے، مگر فتویٰ لگانے سے پہلے اگر طبیعت میں چاہے تو پوچھ لے۔ جو ایک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک۔ اب میں جو عرض کر رہا تھا، یہ کیسے؟ یرضوہ، حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، اللہ اور رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، کہ حبیب راضی ہو گیا تو مولا راضی ہو گیا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا ایک ہو جاتی ہے۔ قاب قوسین وحدت حکمی، اور تیسری تفسیر قاب قوسین کی کیا ہے؟ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، باقی سارے فاصلے مٹ گئے، سارے فاصلے مٹ گئے، بس صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اور کون سی دو کمانیں رہ گئیں؟ قوس کمان کو کہتے ہیں، یہ قوس ابدیت اور ادھر قوس سمدیت، بس یہ دو کمانیں رہ گئی، قوس ابدیت اور قوس سمدیت، صرف
یہ دو کمانیں رہ گئیں کہ حضور بندہ رہے اور اللہ مولا رہے. اس کی کوس الوہیت، اس کی کوس معبودیت، اس کی کوس سمدیت، اور حضور کی کوس محمدیت، کوس ابدیت. بس ابدیت و سمدیت کی اور محمدیت اور الوہیت کی دو کوسیں رہ گئیں. بس یہ دو کمانے کی جو فاصلہ رہا، باقی سارے فاصلے مٹا دیے، سارے فاصلے مٹا دیے. اور اب صورت یہ ہوگی کہ جو اس فاصلے کو مٹائے وہ کافر ہے. جو اس فاصلے کو مٹائے وہ کافر ہے. یعنی جو رسول کو اللہ بنائے وہ، بولیے، کافر ہے. جو اللہ کو محمد بنائے معاذ اللہ وہ کافر ہے. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنائے وہ کافر ہے. فکان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رکھ دیا. ابدیت و الوہیت کی دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور ادنا باقی سارے فاصلے مٹا دیے. اس سے بھی کم کا مطلب یہ تھا کہ یہ فاصلہ تو مٹ نہیں سکتا. یہ نقطۂ توحید ہے، یہ نقطۂ توحید ہے. اس میں اشارہ توحید ہے کہ ابدیت و سمدیت کا فاصلہ تو مٹ نہیں سکتا. یہ فاصلہ رکھ لیا، او ادنا باقی سارے فاصلے مٹا دیے. رب سارے فاصلے مٹا رہا ہے، ہم سارے فاصلے ڈالتے پھرتے ہیں، ہم فاصلے پیدا کرتے پھرتے ہیں. فرمایا ابدیت اور الوہیت کی دو کمانوں کا فاصلہ رہا، باقی سب فاصلے مٹا دیے. جو یہ فاصلہ فرق ابدیت کا مٹا دے وہ کافر ہے، اور جو اس فرق کے علاوہ باقی فرق ڈال دے وہ بھی کافر ہے. جو باقی فرق ڈال دے وہ بھی کافر ہے. اس لیے فرمایا ہک ہے ہک ہے ہک جیڑا ہک کو ڈو کر جانے کافر دے مشرک. کہ بس ابدیت اور الوہیت کا فاصلہ برقرار ہے، اسے نہ رب نے مٹایا نہ کوئی اور مٹا سکتا ہے. اور باقی فاصلے رب نے مٹا دیے. تو جب رب نے مٹا دیے، ہم کون ہیں وہ فاصلے پیدا کرنے والے؟ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اس صفاتی قرب کی آخری منزل پر اور ذاتی قرب کی آخری منزل پر اور سارے فاصلوں کے مٹ جانے کے بعد، فقط ابدیت اور الوہیت کا فرق رکھ لینے کے بعد اب اس کا تحقق کیا اور فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. جب اس مقام پر محبوب کو بٹھا لیا جہاں سارے مقامات ختم ہو گئے، جہاں ساری رفتیں ختم ہو گئیں، جہاں ساری بلندیاں ختم ہو گئیں، جہاں سارے فاصلے مٹ گئے، جہاں سارے فرق اور امتیاز مٹ گئے، ابدیت اور الوہیت کا فرق قائم رکھ کر اب سارے فرق مٹا کر جب قرب کی آخری منزل پر بٹھایا تو وہاں کہا اوحا الی عبدہ ما اوحا. پھر اس نے وحی کی، وحی فرمائی اپنے بندے پر جو اس نے وحی فرمانی. اس مقام پر حضور کے مقام کو مقام ابدیت قرار دیا. مقام یہی آقا کی انتہائی کمال تھی. حرم کعبہ سے چلے تھے تب بھی عبد تھے. سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ دائرہ ابدیت تھے. نہ کبھی پہلے نکلے، نہ وہاں جا کے نکلے، نہ مکہ میں نکلے تھے، نہ لامکہ پر نکلے، نہ تب نکلے تھے نہ اب نکلے ہیں. آقا کی ساری شان ابدیت کے گرد گھومتی ہے. تو مکہ سے چلے تب بھی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب اور برگزیدہ بندے کو لے گئی. اور جب سفر مکمل ہو گیا اور کعبہ قوسین او ادنا کے آخری مقام رفیع پر بٹھا دیا تو وہاں بھی خطاب سے نوازا اوحا الی عبدہ ما اوحا.
اس نے وحی فرمائی اپنے برگزیدہ بندے پر جو اس نے وحی فرمائی. تو آقا کے مقام کی ابتدا بھی ابدیت اور انتہا بھی ابدیت. اس معراج سے جب اللہ کی صفاتی تجلیات کے نور سے چمک کر اور اس کی تجلیات ذات سے چمک کر اپنی صفات سے فنا ہو کر اور صفات الہیہ سے باقی ہو کر اس کے بحرے ذات کی لہروں میں غوطہ زن ہو کر سارے فاصلے مٹا کر ابدیت کے آخری نقطے پر پہنچ کر جب آقا واپس پلٹے اور اس پلٹنے کی شان کا ذکر کیا والنجم اذا ہوا، وہ ستارہ کیسا چمکتا ہوا جا رہا. قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے تیری کہ سارے فیض سمیٹ کر چمکتا ہوا اور کائنات کو چمکاتا ہوا واپس تشریف لا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا یہ نقطہ تھا اور اس معراج کے ذریعے یہی بات سمجھانا تھی کہ حضور علیہ السلام کو نہ خدا جانو نہ خدا سے جدا جانو. سبق کیا نکلا؟ نہ خدا جانو نہ خدا سے جدا جانو. خدا جاننے میں افراط ہے، خدا جاننے میں افراط ہے، خدا سے جدا جاننے میں تفریق. بات درمیان میں، بات کوئی درمیان میں ہے. اس کی خبر کسی کو نہیں، اس کی خبر کسی کو نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جاننے کی کوشش کی تو فرما دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی. ابو بکر میری حقیقت کو تو میرا بنانے والا ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بس حقیقت مصطفی یہی ہے کہ نہ وہ خدا ہیں نہ خدا سے جدا ہے. جنہوں نے افراد سے کام لیا وہ یہودی ہوئے، غیر المغضوب علیہم، اللہ کا غضب ہوا ان پر. جنہوں نے تفرید سے کام لیا، جنہوں نے گھٹایا جدا کیا، اور جنہوں نے بڑھا کے خدا کیا وہ یہودی نہیں عیسائی ہوئے. گھٹا کر جدا کرنے والے یہودی ہوئے، ان پر خدا کا غضب ہوا، اور بڑھا کر خدا کرنے والے نصارہ اور عیسائی ہوئے. غیر المغضوب علیہم والضالین، وہ گمراہ ہو گئے، بہک گئے. نہ گھٹانے میں خیر ہے، نہ جدا کرنے میں خیر، نہ خدا سمجھنے میں خیر. بات درمیان میں ہے اور انسان کے عقل کو اتنی بساط نہیں کہ اسے پا سکے. اس لیے قاب قوسین جہاں تک بات سمجھ آتی تھی اس حد کی مثال دے دی، اس حد کی مثال دے دی، اور جہاں جا کر محبوب کو بٹھایا اسے کہا فَأَوْ أَدْنَا، اس سے بھی کم. کہاں تک کم؟ آگے قرآن مجید خاموش ہے، بس صرف ابدیت کی بات کر دی ہے. اوحا نہیں، او ادنا کے بعد نہ حتیٰ کا صلہ ہے نہ الہ کا صلہ ہے. اس سے بھی کم، اس سے بھی زیادہ قریب کیا. آگے بات ہوتی نا کہ حتیٰ کے تو حد مقرر ہو جاتی، یوں بات ہوتی کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور پھر اس سے بھی زیادہ قریب کر لیا، یہاں تک کہ نوبت یہ جا پہنچی نہیں، بس او ادنا کہہ کر کلام ختم کر دیا. او ادنا کے بعد نہ حتیٰ ہے نہ الہ ہے. جب حتیٰ اور الہ رب نہیں بناتا، آپ اور ہم کون ہیں حتیٰ اور الہ لگاتے پھرتے؟ اگر حتیٰ لگ جاتا، الہ کا صلہ لگ جاتا کہ اور قریب کر لیا، دو کمانوں سے بھی اور قریب کر لیا اور اتنا قریب کیا کہ نوبت یہاں تک آ گئی. اگر یہ بات کہہ دی جاتی تو مقام مصطفیٰ متعین ہو جاتا، مقام مصطفیٰ متعین ہو جاتا نا، مقرر ہو جاتا. رب ذوالجلال نے ہمارے سمجھنے کے لیے کعبہ قوسین کی بات کی، دو کمانوں کی حد میں آئی، مگر مقام مصطفیٰ کے لیے او ادنا کا.
काबा कौसैन हमारे समझाने के लिए, और ओ अदना मुकाम मुस्तफा के लिए। ओ अदना कहकर आगे कोई हद बयान नहीं की, उससे ये सबक दे दिया मेराज की रात कि लोगों मेरे मुस्तफ़ा के मुकाम की जब बात आए तो हदें न बनाया कर। मुस्तफ़ा का मुकाम हमने मुकर्रर नहीं किया, मुकर्रर हो गया तो महदूद हो गया, मुकर्रर हो गया तो महदूद हो गया। हमने महबूब के मुकाम को महदूदियत से निकाल कर लामहदूदियत में डाल दिया। मकान से निकल जाना और लामकान में चले जाना, ये महदूदियत से निकल कर लामहदूदियत में चले जाना। और क्या? अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही है सब कुछ, अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही है सब कुछ, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। बस ओ अदना पे जाके बात खत्म कर दो। ओ अदना वो मुकाम है कि जिस मुकाम की समझ नहीं आती, जिस मुकाम की हद नहीं, जिस मुकाम का तकर्रुर और तय्युन नहीं, तो तय्युनात सब नीचे नीचे हैं। आका की शान तय्युनात से ऊंची है। बस सिर्फ एक ही हद है अबदियत वाली, एक ही हद है। बोलिए कौन सी? अबदियत, बंदगी वाली, कि खुदा नहीं मगर खुदा से जुदा भी नहीं। अब रह गया कोई जवाब कि हुजूर की जात पर मुनाजरे करें, हुजूर की जात पाक पे मुनाजरे करें, आपका इल्म नापें और तोलें, कितना बड़ा जुल्म होगा। उम्मती होकर हुजूर का इल्म नापते फिरे, वो खुदा जिसने बात मुस्तफा की औदना पे खत्म कर दी, जिसने हुजूर के सफर की आखिरी मंजिल को नहीं नापा, जिस रब ने खुदा होकर मुस्तफा के मुकाम को नहीं नापा, हम नापते फिरते, हम तोलते फिरते, हम मुकर्रर करते फिरते। इतना इल्म था और इतना न था। क्या हक है उम्मती को यूं कहे ये खबर थी और ये खबर न थी, यहां यहां है वहां वहां नहीं, ये कुछ कर सकते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। नादां ये सब हमारी ज़हन के तराजू हैं, हमारे ज़हन के तराजू हैं, और आका का मुकाम इन तराजुओं से मावरा है। हुजूर का मुकाम तो काबा कौसैन से भी आगे है और अदना है। मुकाम मुस्तफ़ा काबा कौसैन नहीं, मुकाम मुस्तफ़ा काबा कौसैन नहीं, वो होता तो हद बन जाती। मुकाम मुस्तफ़ा और अदना है, उसकी हद कोई नहीं। तहरीक मिनहाजुल कुरान उसका तुर्रा इम्तियाज यही है कि वो लोगों को इस अमर से रोकती है कि जहां इश्क करना हो वहां पैसे नहीं करते, जहां इश्क करना हो, जहां मोहब्बत करनी हो वहां पैसे, और जहां पैसे करते हैं वहां मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो आंखें बंद करके पीछे हो लेने का नाम है। मोहब्बत हदों से आगे जाती है। ये अवदना का मुकाम राह मोहब्बत है, सफर मेराज सफर मोहब्बत है। हुजूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक अक्ल का नहीं कल्ब का होना चाहिए, और अक्ल फिर कल्ब के ताबे हो, अक्ल कल्ब के दिल के ताबे हो। इसलिए अल्लामा ने कहा मुस्तफ़ा बिरसा खेशरा के दी हमाउस, अगर बहू न रसी दी तमाम बू रही। अगर अक्ल से मुकाम मुस्तफ़ा नापने की कोशिश करो तो सारे इल्म और फन पढ़कर भी इंसान बूला बनेगा। अगर अक्ल से मुकाम मुस्तफ़ा नापो तो बूलहब बनोगे, और अगर इश्क से मुकाम मुस्तफ़ा मानो, नापो नहीं मानो, तो अबू बकर के गुलाम बनोगे, अबू बकर की राह पर चलोगे। इसलिए जब शबे मेराज आका वापस आए और आपने रात का सफर बयान कर दिया, अबू जहल, अबू लहब और कुफार और मुशरिकीन अरब और अक्ल परस्त तड़प उठे, कहने लगे बड़ी बात हाथ में आ गई। अब मुसलमानों से पूछते हैं, बताओ अगर कोई कहे कि मैं रात में यहां से बैतुल मक़दिस गया, वहां से आसमानों पर गया, वहां से सिदरतुल मुंतहा पर गया, लामकां गया,
اللہ سے ملاقات کی، واپس آیا، کوئی راتوں رات اتنا سفر بیان کرے تو کیا مانا جا سکتا ہے؟ دوڑ پڑے کہ بڑی بات ہاتھ میں آ گئی، عقل والے تھے نا، ان کا ٹاکرا عشق والوں سے نہ ہوا، عقل والے تھے، عشق والوں کے حال کو جانتے نہ تھے، پہنچ گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر، دروازہ کھٹکھٹایا صبح سویرے، ابو بکر باہر آؤ، تشریف لائے، پوچھا کیا پرابلم ہو گیا، کیا مسئلہ؟ آتے ہی پوچھا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا، اس سے آگے گیا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، فرشتے دیکھے، ہم کلام ہوا، انبیاء سے ملا، لامکان پر گیا اور واپس آیا، بس رات ہی تھوڑا سا لمحہ گزرا تھا، تو کیا مانو گے؟ یہ سوال کیا۔ عشق والے تھے، پوچھنے لگے بھئی جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ تو بتاؤ کہ کہا کس نے ہے، کہا کس نے؟ انہوں نے کہا تیرے دوست نے کہا ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ آج رات میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، فرمایا محمد نے کہا ہے تو مانتا، سچ کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، کیونکہ ان کا مقام جو او ادنا ہے، ان کے لیے تو حد ہی کوئی نہیں، ان کے لیے تو قید ہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا تو سچ کہا۔ کافر طرف اٹھے، دل ملاتے رہے کہ کوئی طریقہ بنے کہ معاذ اللہ اس کو جھوٹ ثابت کر دے، اس کو جھوٹ ثابت کر دے، تڑپتے رہے، اکٹھے ہو کے آ گئے، پوچھنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی تو بتاؤ، آپ جو کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف سے گیا اور بیت المقدس کی طرف سے آیا، راستے میں ہمارے کئی قافلے بھی جا رہے تھے، آ رہے تھے، کوئی قافلہ ملا؟ کوئی ایسی بھی نشانی بتاؤ جس کو ہم پرکھ سکیں۔ آقا نے فرمایا ہاں 3 قافلے ملے، مکہ کو آ رہے تھے، 3 قافلے ملے، بس ان کے ہاتھ سے اصول آ گیا، بولے بتا دو کہ کس وقت تک وہ قافلے مکہ میں پہنچ جائیں گے، کہاں ملے؟ آقا نے فرمایا پہلا قافلہ آج صبح طلوع سورج کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت پہنچ جائے، دوسرا قافلہ نصف النہار دوپہر کے وقت پہنچ جائے گا، تیسرا قافلہ غروب آفتاب کے وقت سے پہلے پہنچ جائے گا۔ بس اب یہ بہت بڑا ہتھیار ان کے ہاتھ میں آ گیا، انتظار کیا، اگلا دن چڑھا، اب کافروں کو انتظار ہے کہ سورج طلوع ہو اور قافلہ نہ پہنچے تو پھر ہم معاذ اللہ استغفر اللہ اس دعویٰ معراج کو جھوٹا ثابت کریں گے۔ ادھر کافر جمع ہو گئے عقل والے، ادھر صحابہ عشق والے جمع ہو گئے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، صبح کا وقت، ایک پہاڑ کی چوٹی پہ آ کے بیٹھ گئے، ابو جہل ابو لہب، کافروں کی نظر سورج کی طرف، مشرق کی طرف، دیکھ رہے ہیں کہ یوں سورج نکلے اور ہم شور مچا دیں کہ سورج طلوع ہو گیا، اور قافلہ نہ آیا، اور جو آقا کے عاشق ہیں، غلام ہیں، ان کی نظر قافلے کی سمت ہے، بیت المقدس کی طرف، کہ قافلے کی دھول دکھائی دے تو پکار اٹھے کہ قافلہ آ گیا۔ عقل والے سورج کا طلوع ہونا دیکھ رہے ہیں، عشق والے قافلے کی آمد دیکھ رہے ہیں، فرمان تھا کہ سورج کے طلوع کے وقت پہنچے گا، ابو جہل کی آواز بلند ہوئی، سورج طلوع ہو گیا، ابو بکر پورا قافلہ بھی آ گیا۔ صحابہ کے چہرے تمتما اٹھے کہ ان کے محبوب کا پیغام اور بات سچی ہو گئی تھی، کافروں کے چہرے لٹک گئے، سیاہ ہو گئے، گھروں کو پلٹے۔ دوپہر کے وقت دوسرا قافلہ دیکھا، وہ قافلہ بھی سورج عین نصف النہار پہ پہنچا، دوسرا قافلہ بھی مکہ کی وادی میں داخل ہو گیا، اب آخری قافلہ رہ گیا۔ شام کو پھر چوٹی پہ اکٹھے ہو گئے کافر لوگ، عقلوں پہ مقام مصطفیٰ ناچنے والے لوگ، پھر سورج کا ڈوبنا دیکھ رہے، ابو بکر عمر اور عثمان و علی اور شاق اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کا آنا دیکھ رہے، گھڑیاں تو تھی نہیں مگر اندازہ تھا
سورج کے غروب ہونے کا وقت آ گیا، قافلے کے آثار بھی نہ تھے۔ اب کافروں کے دل اور حوصلے جوان ہیں۔ اس قافلے کو حضور نے فرمایا تھا اس کے اپنے نظم کے حساب سے، قافلے کو راستے میں کوئی ایسا کام پڑ گیا کہ اسے غیر معمولی تاخیر ہو گئی، قافلہ لیٹ ہو گیا، سورج غروب کے کنارے پر آ پہنچا۔ ابو بکر و عمر اور اس شاہ کے مصطفیٰ کے دل دھڑک رہے کہ آفتاب کے غروب ہونے کا وقت ہے، قافلے کے آنے کے دور دور تک کوئی آثار نہیں۔ ابو جہل ابو لہب خوش ہیں، بار بار دائیں بائیں تکتے ہیں کہ بس سورج غروب ہونے کو ہے، آج ہم جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جب غروب آفتاب کا وقت آیا اور قافلہ طلوع نہ ہوا، حکم ہوا سورج کو، سورج جب تک قافلہ مکہ میں نہ پہنچے تمہیں ڈوبنے کی اجازت نہیں۔ جب تک قافلہ مکہ میں نہ پہنچے، میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا ہے، اب وہی تقدیر بنے گی قافلے میں، جو میرے محبوب کی زبان سے نکلا وہی تقدیر ہے۔ سورج ڈوب نہیں سکتا۔ ایک تہائی پہر رات کا گزر گیا، وقت اور ساعتوں کے اعتبار سے تہائی پہر تو یا رات کی بیت گئی، اتنا وقت غروب سے آگے نکل گیا، مگر سورج غروبنے کا نام نہیں لیتا، ڈوبنے کا نام نہیں لیتا۔ بس وہ قافلہ پہنچا تو سورج اجازت دے دیتا، یعنی اب آپ کا قافلہ پہنچا، اب اجازت ہے میں بھی ڈوب جا۔ یہ سارا تعلق عقل کا ہے ہی نہیں لوگوں، عشق کا تعلق ہے۔ اور تحریک منہاج القرآن حضور علیہ السلام سے تعلق عشقی پیدا کرنے کی تحریک ہے، تعلق بولیے عشقی پیدا کرنے کی تحریک ہے۔ آج کے دور میں عشق کے چراغ بجھ رہے ہیں۔ اگر اپنا ایمان سلامت کرنا چاہتے ہو اس دور ظلمات میں، دور مادیت میں، دور نفسانیت میں اور دور گمرہی و ضلالت میں اپنے ایمان کے چراغ بچانا چاہتے ہو کہ نہ بجھیں، تو کوئی طریقہ نہیں کہ سوا عشق رسول کا تیل دو چراغوں کو، عشق رسول کا تیل دو کہ ایمان کی چراغ کی لو مدھم نہ ہونے پائے۔ اور تحریک منہاج القرآن یہی ٹوٹا پھوٹا سامان کرتی پھرتی ہے کہ مسلمانوں آج کے دور میں ایمان کا بچاؤ آقا کی ذات پاک سے عشق کیے بغیر ممکن نہیں۔ عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخ ہو، عشق نخل ہو، عشق گل۔ حضور سے تعلق عشقی جوڑ لو، دلوں کی دھڑکنیں گنبد خضرا سے جوڑ لو، دلوں کا دھڑکنا، دلوں کی کروٹیں، دلوں کی تپشیں حضور کی ذات پاک اور تصورات سے جوڑ لو۔ اس لیے آج کا نوجوان اس کے ایمان کے بچاؤ اور کردار کے بچاؤ کی کوئی اور صورت نہیں سوائے اس کے کہ اسے حسن مصطفیٰ کا شہدا بنایا جائے، اسے عشق مصطفیٰ کے جام، شراب عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلائے جائیں، شراب عشق رسول کے گھونٹ پلائے جائیں۔ تحریک منہاج القرآن سے آپ شناسا ہیں، یہ محض ایک رسمی جماعت اور رسمی تنظیم نہیں ہے، کفر اور گمراہی کی آندیاں چل رہی ہیں، ایمان کے چراغ ٹمٹما رہے ہیں، چراغ سحری کی مانند گھٹنے کو ہے لو ایمان کے چراغ کی، اور لو ڈوبنے کو ہے، چراغ بجھنے کو ہے۔ تحریک منہاج القرآن اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کا نام ہے کہ آؤ یارو مل کے کوشش کریں کہ چراغ محبت رسول کے بجھنے نہ دے، جلتے رہے اور اس کو تیل ملتا رہے، لو جگمگاتی رہے۔ اور اس انقلاب مصطفی کا سفر عشق مصطفیٰ کے قدم سے شروع ہوگا۔ عشق رسول یہی سفر کی ابتدا ہے اور عشق رسول اسی سفر کی انتہا ہے۔ اور کوئی شے آپ کو مصطفی انقلاب کی منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ ایک طرف سرمایہ ہے اور سرمایہ سے لوگوں کے ایمان اور ضمیر خریدے جا رہے ہیں، سرمایہ سے لوگوں کی عزتیں خریدی جا رہی ہیں، لوٹی جا رہی ہیں، خوف و ہراس لوگوں کے ضمیروں کو خریدا جا رہا ہے، ساری مشکلات کا ماحول ہے، ایمان بک رہے، ضمیر بک رہے، عزتیں بک رہی ہیں،
زندگیاں بک رہی ہیں، وفاداریاں بک رہی ہیں، زبانیں بک رہی ہیں، باز بک رہے ہیں، کوششیں بک رہی ہیں، پورے کے پورے انسان بک رہے ہیں، سب کچھ بکا جا رہا ہے۔ کیا سبیل ہو کہ ساری کائنات کی دولت بھی تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دی جائے، کوئی خریدنے والا تمہیں خرید نہ سکے؟ کیا سبیل ہو؟ ہر دولت ہر ایک کو خرید سکتی ہے اور ساری کائنات کی دولت اس کو خرید نہیں سکتی جو مصطفیٰ کے ہاتھوں بک گیا، جو حضور کے ہاتھوں بک گیا۔ اس لیے آئیے تحریک منہاج الکار قرآن کا پیغام اتنا ہے کہ حضور کی گلی میں بک جائیں، حضور کیسے سودا کر لیں، اس مصر کی بوڑھیا کی طرح ہی صحیح، اٹی والا سودا ہی صحیح، جس بازار میں ابو بکر جیسے سودا کرنے والے پھرتے، ابو بکر جیسے خریدار پھرتے، جس بازار عشق میں عمر، عثمان اور علی جیسے خریدار پھرتے، وہ ہم کمینوں کو کون پوچھتا؟ ہم کمینوں کو کون پوچھتا؟ جہاں اتنے اتنے سہنے خوبصورت پھرتے، ہم کوڑے کوچوں بدصورتوں کو کون پوچھتا؟ جہاں اتنے اتنے اونچے پھرتے اور جانے دے کر خریدتے پھرتے، وہاں ہم نیچوں کو کون پوچھتا؟ مگر جس کی محبت کا سودا کرنے چلے ہیں وہ بڑا کریم ہے، وہ صرف اونچوں کو سینے سے نہیں لگاتا، وہ نیچوں کو بھی لگاتا ہے۔ اس لیے امید ہے کہ ہم بھی اس بازار عشق رسول کے سوداگر بن جائیں اور اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ دیں مصطفیٰ کے عشق پر۔ بک گئے تو کوئی خرید نہیں سکے گا، بک گئے تو کوئی خرید نہیں سکے گا، ورنہ 44 سال گزر گئے، پاکستانی قوم کو خریدنے والے خریدتے رہے اور بکنے والے، اور آج بھی یہی بازار گرم ہے۔ جب موقع آتا ہے کوڑیوں کے بھاؤ خریدنے والے کوڑیاں لے کے آتے اور کوڑیوں کے بھاؤ بکنے والے صبح و شام بکتے رہتے۔ کوئی بیٹے کی نوکری پر بک جاتا ہے، کوئی تھانے کے کام پر بک جاتا ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی 4 ٹکوں پر بک جاتا ہے، کوئی کسی شے پر، ہر ایک کا مول پڑتا ہے، قیمت پڑتی ہے، ہر کوئی بک جاتا ہے الا ماشاء اللہ۔ آؤ ایک ایسی راہ بتائی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ یوں ہی ایک ایسا سودا بن جائے کہ جس کا جی کرے خرید کے لے جائے، ایسے سستے نہ بنو، حضور کے بازار میں بک جاؤ کہ کوئی خرید نہ سکے۔ اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ انمول ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس مرکز کو آباد رکھے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے آپ کو بہرہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔